अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। नाजरीन, इस वक्त ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ सामने आ रही है, उसमें ये कहा जा रहा है और प्रेसिडेंट ट्रंप साहब का ये बयान है कि शायद एक हफ़्ते तक मुआहदा हो जाए और जल्द मुआहदा जो है हो सकता है। इस हवाले से इम्कानात जो हैं वो ज़ाहिर किए जा रहे हैं। इसी के साथ साथ जो पेशरफ्त इस वक्त सीज़ फायर के हवाले से है, उस पर अगर हम बात करें तो ईरान ने अमेरिका पर जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्ज़ाम आयद किया है और कहा है कि अमेरिका ने जो ऑयल टैंकर है और इसी के साथ साथ जो दूसरे जहाज़ को निशाना बनाया गया है अमेरिका की जानिब से, जिसकी तरदीद की जा रही है, और अमेरिका ने ये कहा है कि सीज़ फायर जो है वो इस वक्त भी बरकरार है। साथ ही प्रेसिडेंट ट्रंप ने यह भी कहा है कि अगर मुआहदा नहीं होता और उसमें देर होती है तो फिर शायद ईरान पर पहले से ज़्यादा सख्त जो हमले हैं वो किए जा सकते हैं। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो इस जो सिफारती सतह पर कोशिशें हैं ख़ास तौर पर पाकिस्तान की तरफ से, वो भी जारी हैं और कोशिश की जा रही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मुआहदा है वो जल्द तय पाया जाए। इसी के साथ साथ अगर हम बात करें तो आज सेनेट के अंदर हमने देखा कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, जो सेनेटर्स हैं, उन्होंने एहतजाज किया। इमरान खान और बुशरा बीबी की सेहत के हवाले से उन्होंने ये मुतालबा किया है कि सेनेट की खुसूसी कमेटी जो है वो तश्कील दी जाए। सेनेट के अंदर हमने आज ही देखा और कल भी हमने देखा कि जो सेनेटर शेरी रहमान साहिबा की तरफ से एक करारदाद थी या तवज्जो दिलाओ जो नोटिस था, उस पर करारदाद नहीं बल्कि तवज्जो दिलाओ नोटिस पेश किया गया था शेरी रहमान की तरफ से, और उसमें ये कहा गया था कि जो ख़ास तौर पर बरी इमाम, मलपुर और जो दीगर इलाकों में रहने वाले कच्ची आबादी में जो रहायशी थे, उनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशन था वो मुनासिब नहीं था और उसमें जो शेलिंग और जो बिल्डोज़र्स वहाँ पर इस्तेमाल हुए उस पर हुकूमत को जवाब देना चाहिए। लेकिन उसके बाद आज हमने देखा कि दो जो वज़रा हैं वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ खड़े हुए हमें नज़र आए इन ऑपरेशंस के हवाले से। जो वफाकी वज़ीर हैं तारिक फ़ज़ल चौधरी साहब, उन्होंने कहा कि जो इस वक्त रिहाइश पजीर थे उन कच्ची आबादियों में ये इस्लामाबाद उन रिहाइश पजीर जो वहाँ पर मौजूद थे उनके आबा व अजदाद पर इस्लामाबाद जो है वो आबाद हुआ, उनको काबिज़ कहना मुनासिब नहीं है। लेकिन हमने देखा कि तलाल चौधरी ने जो ऑपरेशन था उसको दुरुस्त करार दिया, उसका दिफा किया और जो आदाद शुमार थे देहात के हवाले से और ज़मीन के हवाले से वो भी ऐवान के सामने रखे। फिर हम बात करेंगे कि हाल ही में आपने देखा होगा कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात सामने आ रहे थे, फिर बिलावल भुट्टो की वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी हुई और अब भी जो गिलगित बल्तिस्तान के अंदर इंतखाबात होने जा रहे हैं और कल ही वज़ीर आज़म ने जो गिलगित बल्तिस्तान का दौरा किया है उस हवाले से पीपल्स पार्टी ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया है। मुख्तलिफ़ जो इशूज़ हैं उन पर हम गुफ्तगू करेंगे। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी सीनियर सियासतदान नैयर हुसैन बुखारी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बुखारी साहब। मुख्तलिफ़ इशूज़ हैं उन पर हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन सबसे पहले पीपल्स पार्टी के हवाले से बात करेंगे। जो कुछ तहफ़्फ़ुज़ात इस वक्त सामने आ रहे हैं, कल हमने आपका बयान भी देखा, वज़ीर आज़म साहब ने जो दौरा किया गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से, उस हवाले से हम हुकूमत का मौक़िफ़ भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पीपल्स पार्टी सर किस तरह देख रही है और आपके तहफ़्फ़ुज़ात हैं क्या जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने दौरा किया है? शुक्रिया। गुजारिश है कि 7 जून को इंतखाबात है जी, और इंतखाबी शेड्यूल अनाउंस हो गया है। आइन और कानून का जो तकाजा है कि जब शेड्यूल अनाउंस हो जाए जी, तो फिर डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुकूमत नहीं कर सकती। और सो मच सो ये भी कि पाकिस्तान में तो किसी हलके में अगर इंतखाबी अमल शुरू हो और वहाँ पे MNAs को भी जाने नहीं देते थे। और चेयरमैन साहब, मुझे याद है कि पेशावर में हमने जलसा किया एक बाई इलेक्शन के दौरान, जलसा भी नहीं किया, हमने एक ज्वाइनिंग की थी, तो नोटिस आ गया था। तो ये इलेक्शन कमीशन ने NOC भी जारी किया। मैं समझता हूँ उन्होंने उन कवानीन को मद्देनज़र नहीं रखा, आइन को मद्देनज़र नहीं रखा। और आइन में बड़ी वाज़ह बात है कि इलेक्शन कमीशन के जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराना। ठीक है। और कल जो प्राइम मिनिस्टर साहब गए, बिलाशुबा उनको एक ज़िम्मेदार पोजीशन में वो बैठे हैं, मुल्क के वो प्राइम मिनिस्टर हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को रिप्रेजेंट करते हैं। तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग वहाँ पे इलेक्शन पार्टिसिपेट कर रही है जी। और कल वो जब तशरीफ़ लेके गए हैं तो कंसर्न मिनिस्टर्स जो थे वो भी गए साथ उनके,
پانی اور بجلی والے وزیر بھی گئے، ڈیولپمنٹ کے حوالے سے جو آپ کمیونیکیشن کے وزیر بھی ساتھ تھے، کانا کے جو منسٹر ہیں کشمیر افیئرز اور گلگت بلتستان کے وہ بھی ساتھ تھے، اور انہوں نے لیپ ٹاپ تقسیم کیے۔ بلا شبہ وہ لیپ ٹاپ تقسیم کرنا چاہتے تو میرا یہ مطالبہ تھا، بلکہ میں نے درخواست کی تھی کہ پرائم منسٹر صاحب اس دورے کو مؤخر کر دیں، 7 جون کے بعد چلے جائیں، اور 7 جون کے بعد جا کے لیپ ٹاپ بے شک تقسیم کریں۔ لیکن اگر جنہوں نے پروجیکٹ، کل آپ نے تقریر سنی ہوگی، بہت سارے پروجیکٹس انہوں نے اناؤنس کیے، سولر کے پینلز فراہم کرنا، بجلی فراہم کرنا ہیں جی، تو یہ ووٹرز کو اٹریکٹ کرنے کے لیے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آئین اور قانون کے منافی بات تھی۔ پرائم منسٹر صاحب کو ڈیورنگ الیکشن شیڈول، اور جو الیکشن میں صرف 30 دن باقی ہے، وہاں پہ اس قسم کی تقریبات کا انعقاد نہیں کرنا چاہیے تھا، اور نہ ہی الیکشن کمیشن جو گلگت بلتستان کا، ان کو NOC جاری کرنا چاہیے تھا۔ اس NOC میں لکھا ہوا ہے کہ جی اس میں کوئی پولیٹیکل لوگ پارٹیسپیٹ نہیں کریں گے، ان کی اپنی ڈائریکشن کے وائلیشن ہے کہ جو کینڈیڈیٹس تھے PMLN کے، وہ اس فنکشن میں موجود تھے، جو کینڈیڈیٹس تھے ان کے، جو کینڈیڈیٹس انہوں نے فیلڈ کیے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں ہمیشہ مطالبہ ہوتا ہے کہ فری، فیئر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن ہونا چاہیے، اور یہ الیکشن کروانا بھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اور الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کی ذمہ داری تھی، ٹھیک ہے، اور جو کوڈ آف کنڈکٹ ہے اس کے بھی وائلیشن ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا اجتناب کرتے تو زیادہ بہتر ہوتا۔ ٹھیک ہے، تو بکھر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ پیپلز پارٹی کو خدشات کیا ہیں؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ دورہ انتخابات پر اثر انداز ہوگا، یا آپ مطالبہ کرتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نوٹس لے؟ بالکل جی، یہ الیکشن کمیشن گلگت بلتستان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ نوٹس لے۔ ہم بالکل ان کے الائنس میں ہیں، ہم کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی جو گیم کے رولز ہیں نا، ان کو فالو کرنا چاہیے، وہ کہتی ہے۔ اگر آپ تجاوز کریں گے تو پھر یہ ایک اچھا پیغام نہیں جائے گا۔ آپ نے خود تقریر سنی ہوگی منسٹر صاحب کی کہ کتنے پروجیکٹس کے حوالے سے انہوں نے گفتگو کی۔ تو اس لمحے اگر آپ پروجیکٹس اناؤنس کرتے ہیں، لیپ ٹاپ تقسیم کرتے ہیں، اور سہولتوں کی فراہمی کا وعدہ کرتے ہیں، تو یہ تو ووٹر کو اٹریکٹ کرنے کی بات ہے، اور وہ ووٹر اٹریکٹ ہو اور 1 مہینے بعد انتخابات ہیں اور اس کا رد عمل بھی سامنے آئے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مناسب دورہ نہیں تھا۔ اگر 7 جون کے بعد کرتے تو زیادہ بہتر۔ لیکن بخاری صاحب، اب یہ صورتحال تو ہے، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہم ملک کے اندر جو سیاسی صورتحال ہے اس پر بات کریں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بھی ایک تاثر دیا جا رہا ہے، یا یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ عالمی سطح پر جو پاکستان کی تعریفیں ہو رہی ہیں، یا جو پاکستان کو اس وقت کامیابی ملی ہے سفارتی سطح پر بھی، لیکن اسی کے ساتھ ساتھ ایک مطالبہ یہ کیا جا رہا ہے کہ ملک کے اندر جو اندرونی معاملات ہیں، جو داخلی معاملات ہیں، جو سیاسی ملک کے اندر معاملات ہیں، ان کو بھی حل کرنا چاہیے، اگر خاص طور پر ہم PTI کے حوالے سے بات کریں تو۔ بلا شبہ جو موجودہ حکومت کی کارکردگی ڈپلومیٹک فرنٹ پہ ہے، دنیا میں ان کو بڑی پذیرائی مل رہی ہے، لیکن پاکستان میں پذیرائی مل رہی ہے، ان کو ایفرٹس ہیں، اور ایران امریکہ اسرائیل وار پہ جو سیز فائر ہے اس پہ بھی ہماری فوجی قیادت کے بھی ایفرٹس ہیں، ہماری سیاسی قیادت کے بھی ایفرٹس ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن ملک کے اندر جو صورتحال ہے اس پہ یہ دیکھنا پڑے گا کہ جو PTI کا آپ ریفرنس دیا، PTI کا کوئی پولیٹیکل ایٹیچیوڈ نظر نہیں آتا۔ اچھا، وہ اس میں اپنی جماعت کے اندر میں اتنے اختلافات ہو چکے ہیں کہ وہ ایک پیج پہ تو اپنی ایک جماعت پہ والے نہیں ہیں، تو کس سے ہم حکومت بات کریں، یا باقی دیگر پولیٹیکل پارٹیز کس سے بات کریں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ان کو سیاسی رویہ اختیار کرنا پڑے گا PTI کو اور PTI کی قیادت کو، اور ہم تو ہمیشہ ڈائلاگ پہ بلیو کرتے ہیں، لیکن وہ ڈائلاگ کی طرف کبھی آتے ہی نہیں ہیں، کبھی کسی سے کہتے ہیں ڈائلاگ کریں، کبھی کسی سے احتجاج کی کال دیتے ہیں، اور یہ آپ ان کا ماضی بھی دیکھ لیں، وہ کفن باندھ کے بھی اسلام آباد پہ حملہ آور ہوتے رہے یا کوشش کرتے رہے، تو یہ پولیٹیکل ایٹیچیوڈ نہیں ہے، یہ سیاسی سوچ نہیں ہے، یہ سیاسی بصیرت نہیں ہے ان کے پاس، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر پولیٹیکل پارٹیز میں آپس میں ڈائلاگ رہنا چاہیے۔ پاکستان کی جو جمہوری
روایات ہیں ان کو سامنے رکھتے. پاکستان میں جو آئین اور قانون کی بالادستی کی ہم بات کرتے ہیں یہ اپنے عمل سے ظاہر کریں گے نا, خالی زبان سے بات نہیں ہے. عملی طور پہ ان کو اس قسم کا رویہ اختیار کرنا چاہیے, اور حکومت بھی اس میں بارہ انہوں نے کہا بیٹھ کے بات کرنے کو تیار ہے. پاکستان کی اساس جو ہے وہ پاکستان میں پارلیمانی جمہوریت ہے, اور پارلیمان کا وجود ہے جو جہاں پہ عوام کے نمائندے بیٹھ کے ان کی رائے کا اظہار کرتے ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں ڈائلاگ ہونا بہت ضروری ہے. اچھا, لیکن بخاری صاحب اب آج بھی سینیٹ کے اندر ہم نے دیکھا کہ انہوں نے خان صاحب کی صحت یا بشرا صاحبہ کی صحت کے حوالے سے معاملہ اٹھایا اور سینیٹ کی کمیٹی تشکیل دینے کا مطالبہ بھی کیا, اور ماضی میں عدالتی کیسز کا معاملہ ہو تو ان سے اس مرحلے سے آپ بھی گزرے ہیں. آج پی ٹی آئی یہ بھی مطالبات کرتی ہے اور یہ تحفظات کا اظہار بھی کرتی ہے کہ ان کے کیسز جو ہیں وہ بھی عدالتوں میں فکس نہیں ہو رہے. ایک ہوتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس. جی, فنڈامنٹل رائٹس تو ہمارا کانسٹیٹیوشن گارنٹی ہر سٹیزن کے کرتا ہے. ایک ہوتے ہیں ایک آزاد شہری کے, اور ایک رائٹس اگر آپ بات کرتے ہیں تو ایک کنوکٹڈ آدمی کے. ٹھیک ہے, کنوکٹڈ آدمی کے وہی رائٹس ہوں گے جو جیل مینول ان کو فراہم کرتا ہے. جو چیزیں جیل مینول میں پرووائڈڈ ہیں وہ ان کی انٹائٹلمنٹ ہے, وہ ان کو ملنے چاہیے. جیل مینول ملاقاتوں کو بھی ریگولیٹ کرتا ہے, جیل مینول ٹریٹمنٹ فوڈ ساری چیزیں ریگولیٹ کرتا ہے. تو جو ان کو سہولتیں مل سکتی ہیں جیل مینول کے مطابق ان کو ملنی چاہیے. لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ قیدی ہوتا ہے وہ اس کو کنوکشن ہوئی ہوتی ہے. صحیح. تو کنوکشن والا جو ہے اپنی مرضی اور اپنے مطالبات کے لیے وہ اگر مطالبہ کرے تو وہ مناسب بات نہیں ہے. جو پیرامیٹرز ڈیفائن کے مطابق اس کے اندر جو اس کے رائٹس بنتے ہیں ان کو ایکسرسائز ہونے چاہیے, اور میں سمجھتا ہوں وہ مل رہے ہیں. ان کو ٹریٹمنٹ ان کو ہوتا ہے, ڈاکٹرز ان کو ایگزامن جیل میں بھی کرتے رہے, پیمز میں بھی لائے گئے, ان کی سرجری بھی ہوئی یا ان کا جو پروسیجر بھی ہوا, یہی بشرا بی بی کا بھی ہوا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ہائپ کرنے کی کوشش کی ہے, کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو کیسز کا ہے, ابھی کیسز کل جو کیس لگا تھا 7 تاریخ کو, جی, وہ ان کے وکلا کی ریکویسٹ پہ ایڈجرن ہوا. وہ مین اپیل جو تھی وہ ٹیک اپ ہونی تھی, جو 190 ملین پاؤنڈ والا کیس جو ہے, اور اس میں انہوں نے یہ کہا کہ آپ سسپینشن آف سینٹینس کی بات کرتے ہیں, ہم فائنل اپیل سن لیتے ہیں, تو فائنل اپیل ڈسپوز ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. اچھا, لیکن بخاری صاحب ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ چلیں اب یہ تو سیاسی معاملات ہیں, لیکن بطور اتحادی جماعت آپ حکومت کی کارکردگی سے مطمئن ہیں؟ کیونکہ ایک تنقید تو یہ کی جا رہی ہے کہ جنگ شروع ہونے کے بعد تو حالات اور ہیں, مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں, لیکن اس سے پہلے بھی حکومت نے کوئی خاص ریلیف عوام کو نہیں دیا. اور دوسرا, یہ جو آنے والا بجٹ ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عوام دوست ہوگا, کوئی ریلیف مل سکے گا؟ دیکھیں 2 صورتحال, ایک 28 فروری سے پہلے کی صورتحال ہے, جی, ایک 28 فروری کے بعد کی صورتحال ہے. 28 فروری سے پہلے تو مڈل ایسٹ میں جنگ نہیں تھی, اور اس کے بعد جنگ آئی تو اس جنگ شروع ہوئی تو اس کے ایفیکٹس جو ہے نا تمام ملکوں کی اکانومی پہ ہوئے. بالکل, تمام ملکوں کی معیشت جو ہے متاثر ہوئی. پاکستان بری طرح متاثر ہوا, لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ بلیو کرتی ہے, عوام کی رائے کو ہمیشہ اہمیت بھی دیتی ہے. ٹھیک ہے, آج اگر عوام مطمئن نہیں تو پاکستان پیپلز پارٹی بھی مطمئن نہیں, کہ ہم ان کی آواز کے ساتھ آواز میں لانے والے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حکومت کو اپنی کارکردگی بہتر کر کے عوام کو ریلیف دینی چاہیے. اچھا, لیکن ہم نے جیسے بجٹ کا ذکر کیا بخاری صاحب, آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے 28ویں آئینی ترمیم ہو یا NFC کا خاص طور پر معاملہ ہو, اس پر اس طرح کھل کے بات نہیں ہوتی تھی. اب تو وزراء جو ہیں وہ بڑا کھل کے بات بھی کرتے ہیں, تعلیم کے حوالے سے, NFC کے حوالے سے وہ بڑا کھل کے اپنا موقع پیش کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ حکومت 28ویں آئینی ترمیم کی طرف جا رہی ہے, کوئی ایسا ماحول نظر آ رہا ہے؟ دیکھیں جی, ایشوز پہ تو ڈائلاگ ہوتا رہتا ہے, ہاں, اور ڈائلاگ ہونا کوئی بری بات نہیں, اس سے مثبت باتیں نکل سکتی ہیں. لیکن میں ابھی سمجھتا ہوں کہ 28ویں ترمیم میں وزراء سے پوچھے کہ کوئی پرپوز ڈرافٹ آپ کے سامنے ہے, ٹھیک ہے, جو آپ دیگر جماعتوں سے اس کو ڈسکس کریں. میں نے تو پرپوز ڈرافٹ نہیں دیکھا 28ویں ترمیم میں کیا پرپوز کرنا چاہتے ہیں. جب پرپوز کریں گے تو میری جماعت ضرور ایگزامن کرے گی. اگر اس پہ ہمارا ڈس ایگریمنٹ ہوا تو ہم ڈس ایگریمنٹ کریں گے, ٹھیک ہے, ہماری CC فیصلہ کرے گی. لیکن ابھی یہ امیجنیٹو بات یا پریزمپٹیو بات تو ہم نہیں کرتے, کہ آپ پرزیوم کر رہے ہیں نا کہ یہ 28ویں ترمیم میں یہ باتیں ہوگی.
لیکن آن پریکٹیکلی آن پیپرز تو 28ویں ترمیم نظر نہیں آتی. جس دن 28ویں ترمیم آن پیپرز آئی اس کے کنٹینٹس آپ کو بھی پتہ ہوئے اور مجھے بھی پتہ ہوئے, پھر اس پہ ہم ڈیبیٹ کر لیں گے. اچھا بغیر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ حال ہی میں آپ نے کچھ خبریں بھی دیکھی ہوں گی کہ شاید پیپلز پارٹی سے کوئی ناراضگی چل رہی ہے, پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے حوالے سے بھی کچھ خبریں سامنے آئیں. کیا اس تاثر میں کوئی حقیقت ہے کہ اس وقت کچھ حلقے جو ہیں وہ شاید پیپلز پارٹی سے خوش نہیں ہیں؟ دیکھیں جی, ہمارے ڈے ٹو ڈے فیس پہ اختلافات ہوتے رہتے ہیں کیونکہ ہم کولیشن میں بیٹھے ہیں. ہمیں بہت سارے جو ایگریمنٹ کیے تھے اس کو بہت سارے ان کی شکوں کو فلفل نہیں کیا گیا. میری قیادت تو ہمارے لیڈرشپ جو پروونس میں بیٹھی ہے وہ ضرور اس کا اظہار کرتے ہیں جی, لیکن اگر ہمیں کارنر کریں گے تو وہ حکومت میں رہ سکیں گے. مائنس پیپلز پارٹی یہ حکومت ایگزسٹ نہیں کر سکتی. یہ بڑی کلیئر بات ہے. ہماری سپورٹ کے بغیر یہ گورنمنٹ نہیں رہ سکتی. یہ پرائم منسٹر نہیں رہ سکتے. لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ آج ملک کے جو حالات ہیں اور جو ریجن کے حالات ہیں ان میں اس ملک میں جمہوری تسلسل رہنا چاہیے, جمہوری حکومتیں قائم رہنی چاہیے اور پارلیمان کا وجود رہنا چاہیے. اور پارلیمان جو ہے وہ لوگوں کے موقف اور لوگوں کی جو تکلیف ہیں ان کا بھی وہ ازالہ بھی کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں اور اس کو بحث و تمیز بھی کریں. نہیں تو بغیر صاحب آپ کو کوئی ایسا ماحول نظر آ رہا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ اگر کارنر کیا گیا تو حکومت نہیں رہے گی, تو آپ سمجھتے ہیں کہ اگر پیپلز پارٹی کارنر ہوگی تو پھر شہباز شریف صاحب بھی یا یہ حکومت بھی نہیں رہے گی؟ بڑی آبویس بات ہے. میری قیادت بیٹھی ہے, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری بالکل پریزیڈنٹ ہیں, چیئرمین بلاول بھی ہے, وہ پارٹی کی میٹنگ میں ڈسکس کریں گے. لیکن اپریلٹی بھی کارنر ہونے والی بات مجھے بظاہر نظر نہیں آتی. ہم نے بھی یہ سنا کہ جی اس سارے ڈائلاگ میں بھی پیپلز پارٹی ایگزسٹ نہیں کرتی تھی, بلکہ پچھلے دنوں جب پرائم منسٹر صاحب اور ان کی ٹیم پریزیڈنٹ صاحب کو اس ایران اور اسرائیل اور امریکن وار پہ اور جو 11 اپریل تک جو ڈائلاگ ہوتا رہا اس کے بارے میں انہوں نے بریفنگ دی پریزیڈنٹ صاحب کو, اور پریزیڈنٹ صاحب کی بھی ٹیم تھی جس ٹیم میں خود بھی شامل تھا, انہوں نے آ کے بریف کیا. تو کارنر ہونے کی بات نہیں ہے. چلیں ٹھیک ہے. بخاری صاحب بہت شکریہ آپ کا وقت نکالنے کے لیے. ناظرین, نیّر حسین بخاری صاحب کی گفتگو آپ نے سنی, جو پیپلز پارٹی کے حوالے سے ایک تاثر یا جو کچھ خبریں سوشل میڈیا پر بھی گردش کر رہی تھیں کہ شاید پیپلز پارٹی سے کوئی ناراضگی چل رہی ہے, یا پریزیڈنٹ زرداری صاحب کے حوالے سے جو خبریں آ رہی تھیں اس حوالے سے جو مختلف سوالات تھے ہم نے بخاری صاحب کے سامنے رکھے. اب یہاں پر ہم مختصر سا بریک لیں گے, اور بریک کے بعد جو پی ٹی آئی نے آج سینیٹ کے اندر احتجاج کیا ہے یا جو اس وقت عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے اس پر ہم گفتگو کریں گے, اور سینیٹر عفران اللہ خان صاحب ہمیں جوائن کریں گے.